रुके तो चांद चांद चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो चांद चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। अजीज तलबा और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, आपके महबूब और मोअज़्ज़िज़ मेहमान आपसे मुखातिब होने वाले हैं, जो ना सिर्फ एक शायर, मुहक्किक, अदीब और मुसन्निफ हैं, बल्कि वो बहुत आला पाए के उस्ताद भी हैं। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सदर शोबा उर्दू अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब। सबसे पहले तो मैं अपने उस एहसास को बयान करूँगा जो यहाँ आकर मैंने हासिल किया। यानी मुझे याद अब सही सनो साल तो नहीं, लेकिन मैं 35-36 साल पहले काली दिल्ली आया था। उस वक्त आप जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि आज अगर ये इस हालत में है तो उस वक्त इसकी क्या कैफियत हो। यही रास्ता, कच्चा रास्ता, ये गांव से मैं गुज़र कर आगे निकल गया था, और चूँकि मेरे अंदर इस अपने इलाके को देखने की ख्वाहिश थी, इन इलाकों के लोगों से मिलने की ख्वाहिश थी, यहाँ के जानवर देखने का, यहाँ के दरख्त देखने का, यहाँ की नदियाँ और पहाड़ देखने का शौक़ था मुझे। ये कुदरत ने मेरे अंदर कोई इस मिट्टी की और इसकी ज़मीन की कोई मोहब्बत गूंदी हुई थी, जिसकी वजह से मैं इन इलाकों में प्यादा पा, उस वक्त ना वसाइल थे हमारे पास और ना ये मवासलात के कुछ ज़राए थे। ये इन बच्चों की उम्र में मैं इन इलाकों में घूमता फिरता रहा, और यहाँ एक एक गांव, एक एक बस्ती मैंने देखी है। ये गंडाकस है, साथ महुरा है, ये सारे इलाके मेरे देखे हुए हैं। और मैं अक्सर ये सोचता रहा, ये झलार स्टेशन के पास जो कुदरत ने हुस्न बखेरा हुआ है, या ये काला चिट्टा पहाड़ के अंदर कई ऐसे मनाजिर हैं जो दिल को अपनी तरफ खींचते हैं और अपनी निगाहों को अपने ऊपर मरकूज़ कर देते हैं। तो मैं वो सारे रंग मैंने देखे हुए हैं। यहाँ दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, यहाँ के मुख्तलिफ दरख्त, फल। तो मैं ये चाहता था कि ये मेरे बच्चे चूँकि शहरों में पैदा हुए हैं, पले बड़े वहीं हैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इन बच्चों को भी वो इलाके दिखाऊं जहाँ बचपन में मैं गुज़रा था, जिनका ख्वाब अब भी मेरी आंखों में चमकता है। तो ये बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी, और काली दिल्ली इस हवाले से ख़ास तौर पर मेरे पेश नज़र था कि ये बहुत पसमानदा इलाका है। ये मैं जानता हूँ, चूँकि मुख्तलिफ हाई स्कूलों के असातिज़ा मेरे तालिब इल्म शागिर्द रह चुके हैं, कोई दोस्त हैं, तो वो मुझे ख़बरें पहुँचाते हैं ज़िला भर से। और मैं जानता हूँ कि पहले ये जब पिंडी घेब तहसील का हिस्सा था तब बहुत पसमानदा था, और जब से ये जंड का हिस्सा बना है तब से भी कोई ऐसी तरक्की यहाँ नहीं हुई। यहाँ रोशनी जब नहीं आई तो ज़ाहिर है इसकी तरक्की के सारे दरवाजे अभी तक मुकफ़्फ़ल हैं। जब ये मुझे मालूम हुआ कि अब्दुल मालिक ख़ान ने यहाँ बतौर उस्ताद के, बतौर हेडमास्टर के यहाँ ज्वाइन किया है, और एक बार मैंने इनसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपका स्कूल भी देखूंगा, आपका इलाका भी देखूंगा, काली दिल्ली भी आऊँगा। तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब वो बहुत दूर उस्तादा जगह है, वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं पहुँच सकते वहाँ। मैंने कहा वहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, वो मेरे ज़िले का एक हिस्सा है, वो भी मुझे उतना ही अजीज़ है जितना कोई शहर या और कस्बा, मेरा गांव इतना ही अजीज़ है वो काली दिल्ली भी मुझे। तो मैं आऊँगा। आप देखें ये अल्लाह की रहीम की मेहरबानी होती है कि ये अब्दुल मालिक साहब से मेरा ताल्लुक़ था, मोहब्बत का एक रिश्ता है।
تو یہ انہوں نے ذکر کیا اور پھر اس کے لیے یہ مسلسل مجھے کہتے رہے. پچھلے کئی سالوں میں مصروفیات کے باعث میں حاضری نہیں دے سکا، لیکن اس بار جب انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں لائبریری کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہوں، آپ یقین کریں میں بہت خوش ہوا. میں نے زندگی میں بہت تقریریں بھی کی ہیں، بہت بڑے بڑے اسٹیجوں پر میں گیا ہوں، بہت بڑے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا، کئی ممالک میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، لیکن جتنی خوشی مجھے اس بات سے ہوئی کہ میں ایک کتاب خانے کا، ایک لائبریری کا افتتاح کروں گا، اور ایک ایسے گاؤں میں جہاں بجلی نہیں ہے. میرا اندر ان کے لیے ممنونیت سے بھرا ہوا ہے. معززین علاقہ اور میرے عزیز بچوں، اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہوئی ہے. جیسا عبد المالک صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں جب وہ آئے تھے تو بلڈنگ نہیں تھی، یا وافر بلڈنگ نہیں تھی، یا سکول کا یہ چار دیواری نہیں تھی، اس کا وہ تصور نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ انہی نابساد حالات میں، انہی مشکل حالات میں انہوں نے کتنا شاندار بنا دیا اس کو. یہ نہ بھی ہو، یہاں یہ جو ہمارے قرب و جوار کے علاقے ہیں یہ دانش سے، علم سے خالی نہیں ہیں. یہاں صدیوں سے علم کی پرورش ہوتی رہی ہے، اور ہمارے ان علاقوں کے جو بزرگ عالم تھے وہ درختوں کے نیچے بچوں کو بٹھا کر پڑھاتے تھے. اخلاص اگر اندر ہو، ایثار اگر اندر ہو، اگر اندر کوئی محبت ہو اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، تو پھر یہ اسباب و عوامل کی کوئی ضرورت اتنی خاص نہیں ہوتی. یہاں یہ آپ کے قریب پنڈی سرال ہے، یہاں مولانا عبد الرحمن پنڈی سرالوی ایک عالمگیر شہرت رکھنے والا عالم ہے. ان کی کتابیں اس وقت یعنی آج سے 100 سال پہلے آپ کہہ لیں مصر سے چھپی تھی. یہ آپ کے قریب بسال گاؤں ہے، یہاں کے 3 بھائی ڈاکٹر غلام جیلانی برگ، پروفیسر غلام ربانی عزیز اور ان کے بڑے بھائی مولوی نور الحق، تینوں برصغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم میں جانے جاتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے. اور جو نور الحق علوی ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے استاد رہے عربی کے، اور علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر کے بھی وہ استاد ہیں. یہ فخر ہے اس علاقے کا. یہ یہاں آپ کے بہت قریب یہ ناڑا شریف آباد ہے گاؤں، جہاں کھٹڑوں کی زیادہ آبادی ہے. آپ میں اس علاقے میں کھٹڑ چونکہ زیادہ ہیں تو کھٹڑوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم ہے، اور وہ ان مشاغل میں بہت لگے رہتے ہیں جن سے ان کی شان دوبالا ہو اور ان کا عزت و احترام یا سیاست یا وہ چمکے. لیکن اسی علاقے میں یہ ناڑا کے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم اتنا شاندار استاد میں نے نہیں دیکھا. میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے، وہ ہم سے پہلے پڑھاتے رہے ہیں نسلوں کو، لیکن ان کا اس پورے ضلع میں جو احترام میں نے دیکھا ہے وہ اور کسی شخص کا نہیں دیکھا. کسی سیاسی لیڈر کا، کسی بہت متمول آدمی کا، کسی بہت دولت مند آدمی کا اتنا احترام نہیں ہے. وہ چونکہ آخری عمر میں اٹک میں رہائش پذیر تھے اور انڈس بار ہوٹل تھا، وہاں وہ تشریف لاتے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے، تو میں نے دیکھا بڑے بڑے یہ تھٹا، یہ مختلف کامل پور، شیر جنگ، یہ کھنڈا، یہ ان علاقوں کے بڑے رئیس لوگ جاتے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے اور جھک کر ملتے، اور نہایت محبت سے، نہایت حقیقت سے، جیسے اپنے باپ کو بھی نہیں ملتے، اس سے بھی زیادہ وہ اس شخص کا احترام میں نے دیکھا. پھر میں جب ان کا جنازہ ہوا یہاں، میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا، تو آپ یقین کریں بھائی اس علاقے میں شاید اتنا بڑا جنازہ کسی رئیس کا نہیں ہوا ہوگا، کسی بہت متمول آدمی کا، کسی بہت بڑے سیاستدان کا نہیں ہوا ہوگا جتنا اس فقیر کا تھا، کہ اس نے ساری زندگی لوگوں کے اندر چراغ جلایا ہے، اس نے لوگوں کے اندر کو روشن کیا ہے. ابھی یہاں بچہ آپ کے سامنے دیکھیں، وہ ایک
تعلیم دے رہا تھا، اور پھر اس کے شاگرد اس کے پاس حاضری کے لیے آتے ہیں، وہ مختلف شعبوں میں نکلتے ہیں، یعنی وہ پر بن جاتے ہیں استاد کے۔ تو میں نہایت شاداب ہوا یہ باتیں سن کر عبد المالک صاحب کی کہ آپ لوگ ان سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ان سے تعاون نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے ساتھ تعاون ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے آپ کی خدمات ہیں۔ آپ اس کام میں شریک ہوتے ہیں، یہاں ظاہر ہے کوئی یہ کمائی تو اس سے نہیں کر رہے، نہ اس کو وہ اپنی کسی تعیش کے لیے یا اپنی کسی آسانی کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ 10 سال سے یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جو یہاں قرب و جوار کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکتے تھے۔ یہ ان کی محبت ہے، آپ کا اخلاص ہے جس نے ان کے قدموں کو روکا ہوا ہے، اور یہ پورے انہماک سے، دیکھیں اتنی دور کا سفر ہے، یہ روزانہ پنڈ سلطانی سے تشریف لاتے ہیں، اور بائک پر آنا یہ بہت خطرناک سواری ہے، یا گاڑی پر بھی آنا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ آتے ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ایسا شاندار آدمی آپ کو میسر آیا ہے جو آپ کے بچوں کا مستقبل سنوار رہا ہے۔ اور میں ان تمام بچے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میں ان تمام بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں رکھتا ہوں، اللہ کریم ان کو، آپ دیکھیں گے کہ یہ نکلیں گے اس علاقے سے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سیر آئی یا مردے کو ہستانی۔ تو یہ دونوں طرف پہاڑ ہیں آپ کے، آپ تو صحیح معنوں میں اقبال کے اس شعر کا مصداق بن سکتے ہیں۔ یہی بچے انشاءاللہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اس گاؤں کی عزت اور وقار کا اضافہ کریں گے، آپ لوگ اس پر فخر کریں گے۔ یہ اس علاقے کے عمائدین، اس علاقے کے معززین، اس علاقے کے لوگ جن کے ذہنوں میں خواب ہیں، وہ اپنے ان بچوں کی صورت میں اس کی تعبیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کریں، آپ کا تھوڑا سا وقت ان کو دینا، تھوڑی سی آپ کی توجہ، تھوڑا سا آپ کا سرمایہ ان کے مستقبل کو اجالنے کے لیے کافی ہے۔ اور کوئی لمبی چوڑی نہیں کہ آپ سے کسی بہت زمین کی بات کی جا رہی ہے، آپ سے کسی بہت بڑے رقم کا تقاضا کیا، ایسا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو بہت معمولی فیس شاید ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو بہت معمولی ہے۔ یہاں تک یہ بچے جو یہ پہاڑیاں کراس کر کے آتے ہیں دور افتاد ڈھوکوں ڈبوں گاؤں دیہاتوں سے، یہ قابل ستائش ہیں۔ آپ یقین کریں ان کا ایک ایک قدم یہ روشنی کے متوالے ہیں، جیسے پتنگا آتا ہے نا روشنی کی طرف، اپنی جان دے دیتا ہے لیکن روشنی اس کو عزیز ہے۔ ان بچوں کا گرمی میں، سردی میں، ان دشوار گزار راستوں کو عبور کر کے آنا، آپ یقین کریں ان کے مقدر کو، ان کی قسمت کو، ان کے اقبال کو بلند کرے گا، چمکا دے گا، اور اس علاقے کی تاریخ ان سے چمکتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اسکول انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اس لیے کہ یہ بچے جن کے اندر وہ روشنی آ رہی ہے وہ منافقت نہیں کریں گے، وہ آپس میں جھگڑے نہیں کریں گے، روشنی ان کے پاس آ رہی ہے، کتاب آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتاب ہی مقدر بدلاتی ہے۔ اللہ نے جب انبیاء علیہ السلام بھیجے تو 7 کتابیں بھیجیں، صاحب بھیجے جس میں دستور تھا، قانون تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا جس میں، اور اس کے جو احکام تھے انہی کو اپنا کر لوگوں نے غاروں سے، جنگلوں سے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور آج آپ دیکھتے ہیں ایک مریخ اور مشتری تک پہنچا ہے انسان۔ تو یہاں یہ جو اب نامساعد علاقہ ہے، یہاں سے راستہ نہیں ہے، پکی سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بہت سارے، لیکن یہ کتنی خوبصورت آپ کو آب و ہوا میسر ہے۔ یہ بڑے بڑے شہروں کا مقصوم نہیں ہے، یہ بڑے بڑے شہروں کو یہ خوبصورتی مہیا نہیں ہے جو آپ کے یہ پہاڑ ہیں، ان کی جو عظمت ہے، اور ان پر جب بادل لہراتے ہوں گے، ان سے جب سورج مس کرتا ہوگا، ان کا ایک ایک ذرہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اور ان بچوں
ان بچوں کے ذہنوں میں یہ جو فضا ہے اتنے رنگ پیدا کر رہی ہوگی. یہ اظہار نہیں کر رہے ابھی ان کے. آپ نے دیکھا یہاں بچے آئے, یہ ابھی پرفارم پوری طرح سے نہیں کر پا رہے. یہ کھلیں گے, ان کا اندر جاگے گا, ان کے اندر جو وہ حسن یہ اساتذہ پیدا کر رہے ہیں وہ نمویاب ہوگا. اور آپ نے دیکھا یہ بچہ یہاں 9th کا 10th کا بچہ آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا بچہ, ایسے معلوم ہوتا ہے یہ 3ری 4تھی کلاس کا بچہ ہے. لیکن جب ہمارا زمانہ تھا تو آپ نے دیکھا بڑی بڑی مونچھوں والے بچے 9th میں ہوتے تھے, اور وہ والدین ان کو مطلب وہ کہتے تھے کہ کام پر جاؤ, اسکول کو چھوڑو. یہ رویہ تھا, اور آپ لوگ اس کے گواہ ہیں, اور آپ لوگ اس پر عامل بھی رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کام پر لگا دیتے ہیں کہ وہ جانور چراتے ہیں, وہ چارہ کاٹتے ہیں, وہ آپ کی لکڑی اکٹھی کرتے ہیں. آپ خدا کے لیے وہ کام خود کریں, اپنے اوپر جھیلیں. ان بچوں کو, ان پھولوں کو آپ وہ ماحول فراہم کریں. آپ نے صرف ان کے اوپر نگاہ کرنی ہے, باقی یہ خود مالک کریم ان کے لیے بہت سارے راستے پیدا کرے گا. یہ خود جگمگاتے ہوئے ایسے نکل جائیں گے, اور یہ آپ کی زندگیوں میں روشنی لائیں گے, یہ آپ کی زندگیوں میں نور لائیں گے, یہ آپ کے دست و بازو بنیں گے, یہ آپ کا فخر بنیں گے, یہ آپ کا وقار بنیں گے. اور یہ جو لائبریری ہے یہ عبد المالک صاحب نے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں یہاں ایک مینار روشنی کا قائم کر دیا. اب یہ بچوں سے بھی بہت زیادہ میں گزارش کروں گا کہ جو لائبریری کا پیریڈ ہے وہ بھی ضرور اٹینڈ کریں. اس کے علاوہ بھی آپ آئیں. یہاں وہ استاد گرامی جن کا بطور لائبریرین یہ ذکر کر رہے تھے, ان سے آپ بار بار کتابوں کا تقاضا کریں. کتابیں یہاں سے پڑھیں, یہاں سے لیں, گھر لے جائیں, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بڑوں کو بھی وہ کتابیں دکھائیں. اور جب آپ کی کوئی برتھ ڈے ہو, جب آپ کی کوئی سالگرہ ہو, کوئی خوشی کی تقریب ہو, والدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو کتاب تحفے میں دیں. بجائے 100 روپیہ دینے کے, 200 روپے, 500 روپے دینے کے, ایک کتاب دیں. وہ کتاب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی, اس کتاب کا نور ان کو روشن رکھے گا. وہ 100 روپیہ یا 500 روپیہ تو ایک دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے آپ کتابیں اور کتابی ماحول جو ہے وہ کریٹ کریں, اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اسکول کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ اسکول آپ کا ہے, آپ کے بچوں کا ہے, یہ آپ کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں. یہ اساتذہ جو یہاں سرگرم کار ہیں, اللہ کریم ان کی عمروں میں اضافہ کرے, اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے, ان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. یہ محبت سے تعلیم دیں آپ کے بچوں کو, یہ آپ کے بچوں کی پرورش, نگہداشت اور تعمیر میں اپنی پوری صلاحیتیں صرف کریں. اور میں ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کرتا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوئی. میں بیان نہیں کر رہا, میں بیان نہیں کر سکتا, اپنی تمام تر اہلیت کے باوجود میں وہ خوشی آپ سے شیئر نہیں کر پا رہا کہ جس نے مجھے سرشار کیا ہے, جس نے مجھے شاداب کیا ہے. یہ کچے پکے راستوں کا جو حسن ہے, اس کی اپنی معنویت ہے, اس کا اپنا سیر ہے, اس کا اپنا جادو ہے, اور یہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میرے پیارے پیارے بچے جنہوں نے یہاں پرفارم کیا, دیکھیں یہ قوالی کے لیے بچے آئے, انہوں نے ایک پیغام چھوڑا. یہاں بچے نے تقریر کی, اس نے ایک پیغام دیا, یہاں ٹیبلو پیش کیا گیا. یہ ابھی اتنی عمدہ پرفارمنس نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی بہت بڑے شہروں میں بھی اسکولوں کے بچے اس جتنا پرفارم نہیں کرتے. تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ عبد المالک جیسا شاندار آدمی آپ کو میسر آیا ہے. یہ چونکہ خود ان حالات سے گزرا ہے, جب تک وہ خود بندہ نہ گزرے نا اس کو احساس نہیں ہوتا کہ تعلیم کی قدر و قیمت سے جب ایک بندہ واقف ہوتا ہے. اب ان کا یہ لائبریری قائم نہ کرتے تو اسکول تو چل رہا تھا, اور یہ ہفتے میں 1-2 دن آئے, ٹیچروں کو کہیں آپ دیکھ لینا, ہو سکتا ہے نا کر رہے ہیں لوگ, لیکن ان کا بر وقت آنا, روز آنا, ٹائم پر آنا, اور اسکول کے ہر کام میں بہت زیادہ ذوق و شوق کا مظاہرہ کرنا. یہ بلڈنگ اگر یہ نہ چاہتے تھے نا بنتی, یہاں بچے بیٹھ کر ٹاٹوں پر پڑھ رہے ہو,
لیکن انہوں نے وہ آپ کے تعاون سے حکومت سے منت درخواست کر کے ابھی یہ جو چھوٹے بچوں کے لیے جس ایکٹیویٹی کا ذکر کر رہے ہیں، کمرہ بن گیا، اس میں سامان آ گیا، آپ لوگ ان بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی کھیلنے کی عمر میں ہیں ان کو لائیں کالج کے ماحول سے، اسکول کے ماحول سے، کتابوں کے ماحول سے، یہ بڑے بھائیوں کو دیکھیں گے کھیلتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے۔ اللہ کریم آپ کو بہت درخشاں رکھے اور اس اسکول کو بہت زیادہ ترقی دے۔ ڈاکٹر عبد المالک، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے میری تکریم کی اور کتاب کے ساتھ جو میرا محبت کا رشتہ ہے اس کا ایک یہاں اظہار کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں نے آج آپ کے لیے 50 کتابیں لائی ہیں، انشاءاللہ میں پھر آؤں گا اور 100 کتابوں کے ساتھ آؤں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔